हुरैन को नहीं पता था कि वो कब बागीचे से कमरे में आई। वो वहाँ खुद पहुंची या उसे कोई छोड़ कर गया, उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन वो बेड पर बैठी बुरी तरह कांप रही थी और सिसकियां भर रही थी। ऐसा ऐसे हो गया। उसके मामा पापा दोनों ही मार चुके थे और उसे एहसास भी ना हुआ। वो इतनी खुदगर्ज कब थी। कभी हिचकियां बन जाती तो कभी सिसकियां उबलने लगती। कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला और दीवार पर जा टकराया। कोई भागता हुआ उसकी तरफ लपका था, लेकिन वो अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे वैसे ही बैठी थी। हुरैन, क्या हुआ तुम्हें? उसका चेहरा मजबूती से थाम कर हाथ ने उसे झंझोड़ा था। उसकी ये हालत देखकर मानो किसी ने उसके दिल पर छुरियां चलाई थीं। हाथ की आवाज़ ने उसे अपने ख्यालात से खींच कर निकाला था, तो वो उसे अपने पास पाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसा रोता देखकर हाथ ने उसे अपने सीने में समा लिया। हुरैन, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो ऐसे? वो उसके बाल सहलाता और चूमता बेकरारी से पूछ रहा था। हाथ, मेरे मामा पापा मर गए, रोते हुए रंदी आवाज़ में उसने बामुश्किल उसे बताया था। तो हाथ ने उस पर अपनी पकड़ को मज़ीद मजबूत कर लिया। मैं हमेशा सोचती थी कि कभी तो वो मुझे मिलने चाहेंगे। वो उसके सीने में चेहरा छुपाए रोए जा रही थी, लेकिन कहाँ जाती जानती थी कि वो जिसकी गुर्बत में सुकून तलाश कर रही है, वही उसे ये दुख देने वाला था। हुरैन, चुप कर जाओ। नहीं हाथ, अब वो कभी मेरे पास नहीं आएंगे, कभी नहीं। हुरैन, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं। न जाने कितनी ख्वाहिशात दबी थी उसके दिल में, जिनको आवाज़ देने की जसारत उसने कभी नहीं की थी। शायद कोई और होता तो उसके मातम में शरीक होता, लेकिन हाथ तो उनके टुकड़ों को वापस जोड़कर फिर से मारना चाहता था। हाथ, वो ब्लास्ट में, वो उसकी तरफ रुख करके कहने लगी। उनकी नाश टुकड़ों में, वो कहते हुए फिर से हिचकियां बनने लगी। हाथ की शर्ट दोनों मुट्ठियों में थामे वो कैसे रो रही थी। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? हाथ, हाथ कैसे? सांस उखड़ने लगा था तो हाथ साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उसे देने लगा। अपने गम में उसने हाथ के तेवर बिल्कुल नोट नहीं किए थे, वरना समझती कि उसे कोई दुख नहीं था। वह हुरैन को जब तक हो सके उसके माँ बाप के बारे में अनजान रखना चाहता था। वो मासूम थी, बहुत मासूम। जिनके लिए ऐसे रो रही थी वो लोग उसे अपने लिए फवाद को बेच रहे थे। उसने ग्लास हुरैन की तरफ बढ़ाया तो वो रुख बदल गई। पानी पियो हुरैन। ग्लास एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो दो टोक अंदाज में कहने लगा, लेकिन एक हाथ से मुसलसल उसे सहला रहा था। उसने बामुश्किल पानी का घोंट भरा और फिर से उसके सीने पर सर टका लिया, तो हाथ ने भी उसे करीब खींच लिया। फवाद का उसका जो हाल करता उससे ये हालत कदरे बेहतर थी। वो मासूम थी और हाथ उसे ऐसे ही रखना चाहता था। ना तो उसका इरादा उसे उसके माँ बाप की हकीकत से आगाह करने का था और ना ही ये बताने का था कि वो वही उन दोनों का कातिल है। सच्चाई सुनने से बेहतर यही था कि वो सारी उम्र उन्हें बेकसूर ही जाने। कुछ राज हमेशा राज ही बेहतर होते हैं। उसने हुरैन को उन सब से अलग रखा था और वो अब भी यही इरादा रखता था। अब वो उसके सीने से लगी कभी कभी सिसकी भर रही थी, जबकि हाथ मुसलसल उसके बाल सहलाते हुए पेशानी का बोसा ले रहा था। कुछ देर बाद ऐसे ही हुरैन की आंख लग गई। वो उसकी सोजन भरी आंखें देखने लगा और उन्हें बार बार चूमने लगा। फिर इसी तरह उसे लेकर लेट गया। थोड़ी देर में वो खुद भी नींद की चादर ओढ़ चुका था। बेहद काम होने के बावजूद भी वो अगले दिन ना तो ऑफिस गया और ना ही जॉगिंग करने। जब वो जॉगी तो हाथ को सामने पाया। वो बेड पे नीम दराज उसे ही देख रहा था। वो उठी और अपने बिखरे हुए बालों पे हाथ फेरने लगी। हाथ ने उसका चेहरा थाम कर अपनी तरफ किया। कैसा महसूस कर रही हो? उसके सवाल पे हुरैन ने सिर्फ इस्बात में सर हिलाया। वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। ग्रे आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। उसके रुखसार को सहलाकर हाथ ने अपना हाथ वापस खींच लिया, तो वो भी आहिस्ता से चलते हुए फ्रेश होने चली गई। जब वापस लौटी तो वो नाश्ता से भरी ट्रे टेबल पर रख रहा था। उसे एकदम याद आया कि वो उसके कमरे में खाने से कितना चिढ़ता है, तो अपना होंठ सजाने लगी। हाथ डिश टेबल पर रख कर उसकी तरफ बढ़ा और अपना अंगूठा उसके लब पर रखकर उसका होंठ दांतों से आज़ाद करवाया। तुमने पहले ही अपनी रो रो कर बुरी हालत की हुई है, मजीद इन्हें किस चीज़ की सज़ा दे रही हो? नरमी से उसके होंठ सहलाकर हुरैन का हाथ थामा और टेबल के सामने काउंच पे ले आया। वो उस पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। उसका दिल भी नहीं चाह रहा था कि कुछ भी खाए। मुर्तज़ा मेंशन किस तरह राख हो गया था उस ब्लास्ट में। तस्वीरें फिर से उसकी आंखों के सामने लहर आईं। जिस जगह वो पैदा हुई, जो जवान हुई, वो अब कहीं नहीं थी। उसकी आंखें दोबारा नम होने लगी। प्लेट सेट करते हाथ की पकड़ में मजीद मजबूती आई थी। मेरा घर, एक नया दुख उसे ले डूबा था। वो अपनी माँ की सिर्फ तस्वीर ही लाई थी, बाकी सब सामान तो वहीं था। उसे उनके तबाह होने का बहुत दुख हो रहा था। क्या हुआ हुरैन? उस घर में वैसे भी तुम्हें कोई खुश नसीब नहीं हुई।
وہ اس کے آنسو انگلیوں پر چنتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات پہ وہ سر ہلانے لگی۔ نہیں، میری امی کا سامان تھا وہاں۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جو کہ ہاتھ نے تھام رکھا تھا۔ اوہ، اسے ریسیپی کے ساتھ سامان بھی لے آنا چاہیے تھا۔ بس اتنا سا دکھ ہوا تھا ہاتھ مرزا کو اس بلاسٹ کا۔ کاش میں ان کی کوئی نشانی رکھ پاتی۔ وہ خود پہ قابو پاتے کہنے لگی تو ہاتھ نے قدوں سے تھام کر اسے اپنی طرف موڑا۔ حرین، تمہاری مدر کی سب سے بڑی نشانی تم خود ہو۔ اس کی بات پہ حرین نے جھکی نظریں اٹھائی تھیں۔ تم ہو ان کی نشانی۔ کیا تم سے زیادہ انہیں کسی سے محبت ہوتی؟ ہاتھ کی بات پہ اس کا سر انکار میں ہلا۔ تو پھر تم کیوں خود کو اداس کر رہی ہو؟ باقی سب تو چیزیں ہیں جن کی اہمیت بدلتی رہتی ہے۔ وہ اس کے رخسار کو انگوٹھے سے سہلاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ حرین اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ چلو شاباش، ناشتہ کرو اب۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں۔ لیکن وہ کچھ کہنے والی تھی، لیکن ہاتھ کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی اور پھر سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے لے کر چبانے لگی۔ ہاتھ کی نظر فوراً اس کے ہونٹوں کی طرف گئی تو اس نے جلدی سے اسے آزاد کروا دیا۔ پلیٹ حرین کی گود میں رکھ کر وہ کاؤچ پر سکون سے بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سارا ناشتہ کرنا پڑا، کیونکہ ہاتھ کا کہنا تھا کہ اسے مزید رونے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی تم مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس کی بات پہ حرین نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، مجھے بھی تم دوسروں کے لیے روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ دوسرے؟ وہ اس کے ماں باپ تھے، لیکن یہ تو صرف سوچ کر ہی رہ گئی، اور پلیٹ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی جب اس نے حرین کی کلائی کو تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ آدھی صوفے پہ اور آدھی ہاتھ پر گری تھی۔ بیٹھ جاؤ، سوزی بعد میں سمیٹ لے گی سب۔ میں ان کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے سینے سے پشانی ٹکائے کہنے لگی۔ ضرور لے جاؤں گا، پر ابھی نہیں۔ لیکن وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہاتھ نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ حرین، جب میں ایک بات سے منع کر دوں تو اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیا کرو۔ تمہاری ضد سے یا پھر گزارش سے کسی بھی طرح میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ انگلی اس حرین کے ہونٹ پر تھپ تھپانے لگا، جیسے اسے وارن کر رہا ہو۔ ایک لمحہ لگتا تھا اسے اپنا رنگ بدلنے میں۔ کب کس بات پہ وہ کیا کرے گا حرین کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ شاید اس کا ابھی جانا واقعی مناسب نہیں تھا۔ اسے کاغان والا واقعہ یاد آیا، جب ہاتھ نے باہر جانے سے منع کیا تھا لیکن وہ پھر بھی چلی گئی، اور اس غلطی سے ان دونوں کی جان کیسے خطرے میں پڑ گئی تھی۔ دوبارہ ایسا نہ ہو، اس لیے وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ گڈ گرل۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ تھا۔ جب بھی روتی تو وہ ہمیشہ اس کے آنسو صاف کرتا۔ دوپہر تک وہ خود کو کافی ہلکا محسوس کرنے لگی تو ہاتھ کے ساتھ گارڈننگ کرنے لگی۔ وہ غور سے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جب خود پر کسی چیز کو رینگتے ہوئے محسوس کیا۔ چیخیں مارتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی اور کمر تک پہنچنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کسی بلی کی طرح وہ اپنے گرد چکر لگا رہی تھی جب ہاتھ نے اپنے دستانے اتار کر پھینکے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر روکا، لیکن وہ چیختے ہوئے ہلکا سا اچھل رہی تھی۔ آرام سے کھڑی ہو جاؤ، دیکھنے دو۔ آرام سے کھڑی نہیں ہو سکتی میں، جلدی نکالو اسے مجھ پر۔ اس کی سانس اٹک گئی تھی اس ایک کیڑے کی وجہ سے۔ ہاتھ نے اس کا رخ پلٹا اور سارے بال ایک ہاتھ میں تھام کر انہیں اونچا کر دیا۔ اس کی کمر پہ ایک چھوٹے سے کیڑا اب گردن کی طرف بھاگ رہا تھا تو ہاتھ نے اسے جلدی سے حرین پر سے اتار پھینکا۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے 2 فٹ دور جا کھڑی ہوئی اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑی کے نیچے دیے کانپنے لگی۔ اس کے لیے وہ چھوٹا سا کیڑا کسی سانپ کے برابر تھا۔ ہاتھ نے اسے اپنے شوز کے نیچے کچل دیا تو وہ ایک بار تو بری طرح کپ کپائی، لیکن پھر تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگی۔ مجھے نہیں کرنی گارڈنگ، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں سوزی سے کہہ کر۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی انہیں چیک کرتے ہوئے کہنے لگی تو ہاتھ نے اسے پکڑ کر قریب کیا اور اپنے حصار میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ گاز کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ چھوٹا سا کیڑا تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ حرین نے ڈرامائی طور پہ سانس لیا تھا اور آنکھیں پھیلا لیں۔ چھوٹا سا؟ وہ اتنا بڑا تھا اور مجھے کاٹ لیتا۔ کپ کپاتے ہوئے اس کا جواب آیا تھا۔ تم سے بڑا تو نہیں تھا، وہ اسے چومتے ہوئے کہنے لگا تو حرین اپنے چہرے پہ گرماہٹ محسوس کرنے لگی اور اس کی پکڑ میں مچلنے لگی۔ اسے یوں مچلتا دیکھ کر ہاتھ نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ وہ سوزی نہیں آئے گی؟ حرین نے اس کی حرکتوں سے گھبراتی اپنا خشک حلق ترک کیا۔ مجھے بھوک، وہ جملہ مکمل کرتی اس سے پہلے ہاتھ نے اپنا چہرہ اٹھا لیا۔ حرین اس کی نظروں کی تاب نہ لا پائی تو نظریں جھکا لی، لیکن ہاتھ نے اسے آزاد کر دیا تو وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ حرین، اس کی آواز پہ وہ پلٹی تھی۔ اپنی بھوک اچھے سے ختم کر کے آنا۔ اس کی بات پہ حرین کو حلق میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ جی، وہ سہارا لیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تو ہاتھ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلی صبح جو جاگی تو ہاتھ صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر وہ حرین کے پاس آ بیٹھا اور اس کے بالوں کو تھام لیا۔
پھر اس کے چہرے کو سہلا کر سائڈ ٹیبل سے اپنی گھڑی اٹھا کر پہننے لگا۔ حرین نے بمشکل اپنی جمائی روکی تو وہ مسکرا پڑا۔ آمرہ آ گئی ہے؟ اچھا، ماریا کیسی ہے؟ اس کی فکر نہیں کرو، وہ خود کو سنبھال لیتی ہے، ہاد نے سکون سے جواب دیا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ عجیب ہی رشتہ تھا ان دونوں کا، شاید وہ دونوں ہی عجیب تھے اس لیے۔ کیا ہم ماریا سے ملنے جائیں گے؟ ہاں، لیکن کچھ دنوں تک میں کافی مصروف ہوں اس کے بعد، اور میں آفس جا رہا ہوں، لیکن تم ٹھیک سے ناشتہ کرنا، میں آمنہ سے خبر لیتا رہوں گا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر اٹھ گیا، اور ہاں، وہ دروازے کے پاس جا کر پلٹا تھا، میری واپسی سے پہلے اپنی بھوک ختم کر لینا۔ وہ آنکھوں میں تپش لیے کہنے لگا تو حرین کمبل مزید کھینچ کر رہ گئی۔ وہ تو اسے ٹھیک سے اپنے ماں باپ کا افسوس بھی نہیں کرنے دیتا۔ اس کے جانے کے بعد وہ فریش ہوئی اور پھر کچن میں چلی گئی۔ آمرہ سے مل کر کافی خوش تھی۔ ماریا اب کیسی ہے؟ وہ کافی بہتر ہے، فکر کی بات نہیں، بس ذرا سا مسل پل ہوا تھا، وہ اپنے محسوس انداز میں بتانے لگی۔ ویسے مجھے سوزی نے بتایا ہاد صاحب نے آپ کے لیے دوبارہ چلی بنائی، کیسی لگی آپ کو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی تو حرین بھی مسکرا پڑی۔ اچھی تھی، اتنی اچھی کہ انہوں نے ہاد صاحب کے لیے بھی نہیں چھوڑی، سوزی اسے تنگ کرنے کے انداز میں کہنے لگی۔ وہ پہلے سے کافی بدل گئی تھی۔ حرین اپنے ندیدے پن میں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ایک بعد ایک کام میں وہ اور احتشام صبح سے مصروف تھے۔ وہ ابھی بھی ایک اہم فائل ریڈ کر رہا تھا جب اسے گودام کے مینیجر کی کال آئی۔ ہاد صاحب، گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ شخص بوکھلایا ہوا تھا۔ کیا؟ ہاد نے فون پہ اپنی پکڑ مضبوط بنائی۔ پتہ نہیں کیسے اچانک آگ لگ گئی، میں نے فائر بریگیڈ کو فون کیا ہے، لیکن آگ بہت شدید ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سب کو باہر نکالو، میں پہنچ رہا ہوں۔ وہ کار کیز اٹھاتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ احتشام نے جب اسے آفس سے تیزی سے نکلتا دیکھا تو وہ بھی سامنے والے آفس سے نکل آیا۔ کیا ہوا؟ اسے لگا شاید فواد کی کوئی خبر آئی ہو۔ گودام میں آگ لگ گئی ہے؟ ناممکن، ہاتھ، یہ بات ناممکنات میں سے ہے۔ وہاں کا سیکیورٹی سسٹم میں نے خود ڈیزائن کیا ہے۔ وہ ہاتھ سے بک کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اس لیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کی گاڑی تیزی سے پارکنگ ایریا سے نکل گئی۔ ان تینوں نے ناشتہ مل کر کیا تھا اور آمنہ کے واپس آ جانے سے وہ اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ کب اسے اس گھر کے ساتھ ساتھ ان دونوں سے بھی انسیت ہو گئی تھی، اور آمنہ تو ان سب کے لیے ایک مدر فگر کی طرح تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کا ذکر ان سے نہیں کیا تھا۔ سوزی بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی حالت کیوں خراب ہوئی تھی، اس لیے وہ دونوں حرین سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھیں تاکہ اسے جو بھی پریشانی ہے وہ اس بارے میں کم از کم سوچے۔ کافی دیر ان کی باتیں سن کر وہ یونیورسٹی کام کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کتنے ہی دنوں سے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے وہ ہال میں بیٹھی اسائنمنٹ بناتی رہی اور پھر سے ای میل کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور سردیوں کا موسم ہونے کے باوجود کراچی میں سردی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ناصر اندرونی گیٹ کے باہر کھڑا اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا جب کوئی ڈیلیوری وین بیرونی گیٹ کے باہر کھڑی ہوئی۔ اس وین پہ کسی پیزا کمپنی کا نام پینٹ تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ایک شخص ہاتھ میں ڈبہ لے کر کراؤن سے نکلا اور بیرونی گیٹ سے اندر داخل آ گیا۔ پھر ناصر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر، یہ آپ کی پیزا کی ڈیلیوری۔ پیزا؟ اسے تو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ کوئی پیزا منگوایا ہے۔ ہو سکتا ہے حرائن صاحبہ نے منگوایا ہو اور بتانا بھول گئی ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے پیزا باکس پکڑا اور اسے کھول کر چیک کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، کیا چارجز ہیں اس کے؟ وہ شخص قیمت بتانے لگا تو ناصر نے پیزا باکس ایک طرف رکھ دیا اور والیٹ سے پیسے نکال کر دینے لگا۔ وہ شخص پیسے پکڑ کر پلٹ گیا اور بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ویلا خوبصورت حرین سٹائل سے بنے ہونے کے ساتھ بے حد محفوظ اور مضبوط تھا۔ اس کا اندرونی گیٹ اتنا مضبوط تھا کہ کسی باری میزائل سے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ تبھی ہاتھ نے وہاں صرف ایک انسان کو ہی پہرے کے طور پر رکھا تھا۔ ویسے بھی اس کی رہائش کی طرف کبھی کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کے لیے پاگل ہونا لازمی تھا، اور زیادہ پہرا ہمیشہ دوسروں کو متوجہ کرتا ہے۔ جب وہ اندرونی گیٹ سے دور ہو گیا تو ناصر پاسورڈ دے کر اسے کھولنے لگا۔ پیزا باکس پکڑے ابھی اس نے ایک قدم ہی اندر رکھا تھا جب کہیں سے گولی آ کر اس کی کمر میں لگی۔ تکلیف سے اس کے ہاتھ سے پیزا باکس چھوٹ کر گر گیا اور وہ دوسری طرف پلٹا۔ وین کے اندر سے کئی لوگ اسلحہ تھامے ہوئے نکلے اور بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ ناصر خود کو کسیٹتے ہوئے ہٹا کر اندرونی گیٹ دوبارہ لاک کرنے لگا۔ جب اسی پیزا ڈیلیور کرنے والے نے اس بار اس کے سینے پہ گولی چلانی چاہی، لیکن ناصر نے اپنی گن نکال کر اس پر 2 فائر کیے اور وہ شخص زمین بوس ہو گیا۔ لیکن تب تک باقی کے لوگ اس کے قریب آ چکے تھے۔ ناصر نے اندھا دھند ان پر فائرنگ سٹارٹ کر دی اور 3 مزید لوگوں کو مار گرایا، لیکن اس کا سینہ بھی گولیوں سے چھلنی ہو چکا تھا، اور وہ مضبوط جسم کا نہ ہوتا تو کب کا ڈھیر چکا ہوتا۔ وہ گیٹ کا ہینڈل تھامے گھٹنوں کے بل گرا۔ اندر آمرہ اور سوزی جو کہ کچن میں مصروف تھی گولیوں کی آواز پہ خوفزدہ ہو گئی۔
سوزی تو رونے لگی اور اس کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ اسے وہ یہ دن یاد آ گیا جب کامران کے محل میں اس کی بولی لگی تھی۔ عامرہ نے خود کو سنبھالا اور اس کی بازو سے کھینچتی ہوئی کچن پینٹری لے گئی، اس کا دروازہ بند کیا اور ایک کونے سے سامان ہٹانے لگی۔ سوزی بری طرح رو رہی تھی۔ سوزی ہوش میں آؤ، میری مدد کرو۔ عامرہ کے جھنجھوڑنے پر وہ ہوش میں آئی تو اس کی مدد کرنے لگی۔ وہاں زمین میں ایک خفیہ دروازہ بنا تھا۔ عامرہ نے گلے میں پہنی چابی سے اس کا تالا کھولا اور سوزی کو وہاں موجود سیڑھیوں سے اترنے کا کہا۔ جلدی کرو سوزی، یہ راستہ محفوظ مقام پر لے جائے گا۔ عامرہ اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی لیکن کچھ یاد آنے پہ رک گئی۔ کئی لوگ ناصر کے وجود کو دھکا دے کر اندر داخل ہونے لگے تو ناصر نے ایک کی ٹانگ کو تھام لیا اور آخری قوت کا استعمال کرتے ہوئے چلانے لگا، حورین صاحبہ بھاگ جائیں یہاں سے۔ اگلی گولی اس کی پیشانی پہ لگی تھی اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حورین جو کمرے میں بیٹھی اپنی ماں کی تصویریں دیکھ رہی تھی کسی آواز پر چونکی۔ وہ کاؤچ سے اٹھتی کمرے سے نکل کر ساتھ اٹیچ سیٹنگ ایریا میں آ گئی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کس چیز کی آوازیں ہیں۔ عامرہ جلدی کریں، آپ رک کیوں گئی ہیں؟ حورین صاحبہ اپنے کمرے میں ہیں، میں انہیں لینے جا رہی ہوں، تم جلدی جاؤ۔ عامرہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، سوزی گھبراتے ہوئے کہنے لگی۔ تم جاؤ، میں انہیں لے کر تمہارے پیچھے آ رہی ہوں، جلدی کرو۔ وہ اسے ہدایت دے کر وہ دروازہ بند کرنے لگی اور پھر پینٹری کے دروازے کی طرف بھاگی۔ ناصر پوری کوشش کر رہا تھا لیکن وہ اکیلا تھا۔ اچانک اس کی آواز گونجی، وہ چلاتے ہوئے حورین کو بھاگ جانے کا کہہ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ حورین سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ عامرہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خوف کا عنصر اس کی آواز میں واضح تھا۔ جلدی کریں حورین صاحبہ، میرے پیچھے آئیں۔ وہ اسے تلقین کرتی دوبارہ دروازے کی طرف بھاگی۔ حورین بھی اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگی جب ایک آواز پہ اس کے قدم تھم گئے۔ ہلو میری پیاری، دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے۔ ہال سے آتی اس آواز کو سن کے حورین اس اندھیری جگہ واپس پہنچ گئی تھی۔ اسے ہر جگہ گہری کالی آنکھیں دکھنے لگیں۔ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک قدم بھی مزید نہ اٹھا پائی، وہ وہیں منجمد ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس راستہ سے واپس نہیں جا سکتی تھی۔ آمنہ نے دروازے کو لاک لگا لیا تھا، کسی کے سیڑھیاں چڑھتے قدم وہ دونوں سن سکتی تھی۔ آمنہ تو کوئی ہتھیار ڈھونڈنے لگی لیکن حورین بری طرح کانپنے لگی۔ اگلے ہی لمحے دروازے کی نوک پہ فائر ہوا اور وہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ تو تم یہاں ہو؟ وہ حباست سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ کر گرا اور کارپٹ میں جذب ہو گیا۔ اسے نہیں پتہ چلا کہ کب آمرہ اس کی طرف بڑھی۔ وہ بس یہ دیکھ پائی کہ اس شخص نے اپنی بندوق ان کی طرف تانی اور فائر کیا۔ اگلے ہی لمحے حورین کا سر فرش پہ بچھے کارپٹ سے ٹکرایا تھا۔ گاڑی پوری رفتار سے چلاتے وہ گودام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احتشام کو اس کو بار بار فون آ رہے تھے لیکن کچھ گڑبڑ تھی، کہیں نہ کہیں کچھ تو غلط تھا۔ ایک دم جیسے اس کے دماغ میں جماکا ہوا، اس نے گاڑی کو جھٹکے سے موڑا اور ساتھ والی سڑک پہ ڈال لیا۔ احتشام کا سر ونڈ سکرین سے ٹکراتے ٹکراتے بال بال بچا۔ ہاتھ پاگل ہو گئے ہو اور گاڑی کیوں موڑ لی؟ احتشام تپا ہوا بولا تھا۔ ماریا کو کال کرو، پوچھو وہ کیسی ہے۔ وہ اسے ہدایت دیتا خود بھی اپنے فون سے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ احتشام کچھ ضرور کہتا لیکن ہاتھ کی تنی ہوئی رگیں اور اسٹیئرنگ وہیل کو تھامے سفید پڑتے ہاتھ دیکھ کر خاموش ہو گیا اور ماریا کو کال کرنے لگا۔ دوسرے ہی بال پر اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی اور اپنی گردن اڑاپنے لگی۔ وہی ہاتھ بار بار فون ملا رہا تھا لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس نے ناصر، حورین، لینڈ لائن سب کو ٹرائی کیا۔ شٹ شٹ شٹ، غصے سے چلاتا وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ مکے مارنے لگا۔ اسے گھر پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا۔ وہ ایکسیڈنٹ کی پرواہ کیے بغیر سگنل توڑتے ہوئے گاڑی پوری رفتار سے بھگا رہا تھا۔ ہاتھ کیا ہوا ہے؟ احتشام اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگا تھا۔ یہ ایک ٹریپ تھا، اصل نشانہ حورین ہے، اس نے بامشکل خود کو قابو کرتے ہوئے کہا تو احتشام نے بھی ہونٹ بیچ لیے۔ اس نے گاڑی مین گیٹ کے باہر روکی، ابھی وہ ٹھیک سے رکی بھی نہیں تھی کہ ہاتھ دروازہ کھول کر چھلانگ لگاتا باہر نکلا اور اندر کی طرف بھاگا۔ گیٹ سے کچھ فاصلے پر ہی 4 لاشیں پڑی تھیں۔ وہ سیدھا اندرونی گیٹ کی طرف گیا۔ دروازے کے بیچوں بیچ ناصر کا بے جان جسم پڑا تھا۔ احتشام بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ ہاتھ ناصر پہ ایک نظر ڈالتا اندر بھاگا اور حورین کا نام چلانے لگا۔ حورین حورین، اسے بس اس کی حورین چاہیے تھی، باقی ساری دنیا چاہے فنا ہو جاتی لیکن اس کی حورین نہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے کمر کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر قدم رکھتے ہی ہاتھ کی نظر اس کی لاش پہ پڑی تھی۔ آمرہ آمرہ، وہ آمرہ پہ جھک کر اس کی نبض چیک کرنے لگا، حالانکہ جانتا تھا کہ اتنا خون بہنے کے بعد وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ احتشام گراؤنڈ فلور چیک کر کے اس کے پاس آیا تھا، نیچے کوئی نہیں ہے۔ آمرہ کی لاش دیکھ کر وہ چونکا تھا اور پھر زمین پر بیٹھ کر اس کا خون سے لتا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ہاتھ کی نظر اچانک کارپٹ پہ گری چمکدار چیز کی طرف گئی تھی۔ وہ آمرہ کے پاس اٹھاتا اس تک آیا تھا اور اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ وہ حورین کا پینڈنٹ تھا جو محض کچھ دنوں پہلے اس نے حورین کو دیا تھا۔ ہاتھ نے اسے اپنی مٹھی میں بند کر لیا، اسے ہر طرف سرخ نظر آ رہا تھا۔
اس کے گھر پر حملہ ہوا تھا، جانتا تھا کہ اس کی جرت کون کر سکتا ہے۔ اس کی حفاظت میں رہتی عامرہ کو نشانہ بنایا اور اس کی بیوی غائب تھی۔ ایک گرجدار دہاڑ ابھری تھی اس کے سینے سے۔ اگر اس کی حرین کو کچھ ہوتا تو وہ ساری دنیا کو آگ لگا لیتا اور سب کو راکھ ہونے دیتا۔ کتنی ہی بار وہ اس بینڈٹ کو مضبوطی سے دبوچے دہاڑا تھا۔ احتشام نے عامرہ کی لاش کو اٹھا کر صوفے پہ لٹایا اور ان کے آدمیوں کو فون کرنے لگا۔ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہاتھ آنکھوں میں خون لیے اٹھا تھا۔ ہاتھ کہاں جا رہے ہو تم؟ فواد کو ڈھونڈنے۔ ہو سکتا ہے وہ اور سوزی بچ کر نکل گئے ہوں۔ ہاتھ نے وہ پینڈنٹ اس کے سامنے کیا جس کی چین ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ گرا نہیں ہے، اسے نوچ کر نکالا گیا ہے اس کی گردن سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے احتشام کا دماغ اپنی گولیوں سے بھر دے۔ وہ اس وقت درندے کی مانند تھا جو اپنے اور غیر کا فرق بھول جاتا ہے۔ عامرہ یہاں اس لیے آئی ہے کیونکہ یہاں حرین تھی۔ جب وہ لوگ یہاں پہنچے تو وہ میری حرین کو لے گئے۔ کیونکہ اتنی سی بات تمہارے دماغ میں نہیں گزر رہی ہے احتشام عالم۔ چلاتے ہوئے اس نے اپنی انگلی سے احتشام کو سر کو بار بار چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود جنون سے گھبراتے ہوئے احتشام نے قدم پیچھے کو ہٹائے تھے۔ ناصر بھی مار چکا تھا۔ ہاتھ کے پیچھے کمرے سے نکلتے ہوئے وہ کہنے لگا، اچھا ہوا مر گیا ورنہ اس سب کے بعد میں مار دیتا اسے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نکلا۔ جب احتشام نے کسی طوفان کا اندیشہ کرتے ہوئے اس کا بازو پکڑا جسے ہاتھ نے ایک جھٹکے سے ہٹایا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جہنم میں۔ وہ پھر سے داڑا تھا۔ ہاتھ رکو، میں جانتا ہوں تم شہباز مرزا کے پاس جا رہے ہو، لیکن ہمیں عمر سے بات کرنی چاہیے پہلے۔ اس کی بات پہ وہ رکا تھا اور خطرناک طریقے سے احتشام کی طرف پلٹا۔ جانتے ہو فواد اب تک زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے عمر کو اس کے طریقے سے کام کرنے دیا۔ میں نے تمہاری بات مانی احتشام، اور تمہیں فواد کو ڈھونڈنے دیا۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ ہاتھ مرزا کیسا کام کرتا ہے۔ احتشام کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ نے اسے دھکیلا تھا۔ احتشام اپنے قدموں پہ لڑکھڑایا اور اس سے دور ہو گیا۔ ہاتھ کی آنکھوں میں اس وقت صرف بدلے کی آگ تھی، اور یہ دھکا احتشام کے لیے صاف پیغام تھا کہ وہ اس کے راستے میں نہیں آئے۔ ابھی وہ اس کا دوست نہیں تھا، نہ ہی ہاتھ تھا، ابھی تو صرف بیسٹ تھا، صرف بیسٹ۔ وہ احتشام کو وہاں چھوڑتا گیٹ کی طرف چل دیا اور اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ احتشام بھی اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی ٹیم کا انتظار کر رہا تھا جو ان تمام لاشوں کو ٹھکانے لگاتے۔ شہباز اس وقت کمرے میں لگی بڑی سکرین سے کوئی فحش مواد دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کے پرسنل گارڈ نے اس کو دروازہ نوک کیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ غصہ سے بولا تھا۔ سر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات پہ شہباز کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کیا مطلب ساتھ چلنا ہوگا؟ اس کا باڈی گارڈ ایک قدم لیتا دروازے کی دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوا۔ حاج صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس شخص کی جرت پہ شہباز دانت پیسنے لگا کہ کہہ دو اس سے کہ میں بھی مصروف ہوں۔ وہ اسے کہتا پھر سے سکرین کی طرف پلٹا۔ اگر آپ خود نہیں چلیں گے تو مجھے آپ کو زبردستی لے جانا ہوگا۔ اس کی بات پہ وہ غصہ سے کھڑا ہوا اور سامنے پڑے میز کو زور سے لات ماری۔ تم میرے باڈی گارڈ ہو یا اس کے آدمی؟ شہباز کی بات پہ اس شخص نے سختی سے لب بھینچے تھے۔ بس صاف ہو گیا کہ وہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ شہباز کو ایک دم ٹھنڈے پسینے آئے تھے۔ اس کا پرسنل باڈی گارڈ اور ہیڈ اگر ہاتھ کا آدمی تھا تو یقیناً باقی سب بھی اس کے آدمی تھے، لیکن یہ بات اس پہ اب کیوں ظاہر کی جا رہی تھی؟ وہ جانتا تھا اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ دراز میں رکھی گن کی طرف بھاگا، لیکن اس سے پہلے وہ شخص اس کے قبضے میں تھا۔ شہباز اپنی پوری قوت سے اس سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ کسی پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ ایک اور آدمی اس کی مدد کے لیے آیا اور وہ دونوں چلاتے گالیاں دیتے شہباز کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ جیسے ہی اسے اس کے آفس میں لے جایا گیا اس کی نظر فوراً ہاتھ پہ گئی۔ وہ اس کی کرسی پہ بیٹھا دونوں ٹانگیں میز پہ رکھے تھا۔ سامنے میز پر ایک گن رکھی تھی اور خود وہ سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ ہاتھ، یہ کیا طریقہ ہے اپنے باپ سے ملنے کا؟ دوسری جانب رکھی گئی کرسی پہ وہ لوگ جب شہباز کو باندھنے لگے تو وہ بوکھلا کر کہنے لگا۔ چھت کو گھورتے ہوئے ہاتھ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ جیسے ہی اس کی نظریں شہباز سے ملی وہ کانپ کر رہ گیا۔ وہ ہمیشہ سے سرد مہر تھا، لیکن آج اسے ہاتھ کی نظروں میں اپنی دردناک موت دکھی تھی۔ وہ اپنی ٹانگیں میز پر سے ہٹاتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، سگریٹ کا آخری حصہ دور پھینکا اور سامنے پڑی گن کو ہاتھ میں لے لیا۔ اولڈ مین، میں تم سے صرف ایک سوال کروں گا اور مجھے اس کا جواب چاہیے۔ فواد کہاں ہے؟ ہاتھ نے ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ اس کے سوال پہ شہباز استہزائیہ مسکرایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، شہباز نے صاف انکار کیا۔ جانتا تھا جب تک یہ راز نہیں اگلے گا زندہ رہے گا۔ اس کی بات پہ ہاتھ گن واپس میز پر رکھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور پھر شہباز پر جھک کر کہنے لگا، اگر تم مجھے بتا دو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں آسان موت دوں گا۔ وہ سرگوشی کرنے کے انداز میں کہنے لگا۔ اس کے لہجے سے ایک لمحہ کے لیے شہباز نے اسے بتانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر سے انکار کر دیا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ ویری ویل، تو پھر ایسے ہی صحیح۔
وہ اپنے کپ فولڈ کرتا شیطانی مسکراہٹ لیے کتنے سکون سے کہہ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ نے لات مار کر اسے کرسی سمیت نیچے گرا دیا۔ بندے ہونے کے باعث وہ کافی زور سے گرا تھا۔ اب شہباز اپنے قدموں کی طرف سے اونچا تھا جبکہ اس کا سر نیچے تھا۔ جانتے ہو، میں یہ کب سے کرنا چاہتا تھا۔ ہاتھ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی اور پھر کوئی کپڑا اس کے چہرے پہ پھینک دیا گیا۔ وہ اپنا سر ہلا کر اسے اپنے منہ پر سے گرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہاتھ نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ ایک آدمی اس کے سامنے پانی سے بھری گیلن رکھ دی۔ اس نے ایک بوتل کو تھاما اور شہباز کے منہ پر رکھے تولیہ پہ انڈیلنے لگا۔ شہباز تولیہ کی وجہ سے آکسیجن کا مقدار میں لے پا رہا تھا۔ جیسے ہی تولیہ پانی سے گیلا ہوا وہ باری ہو کر اس کے چہرے سے چپک گیا۔ جو سانس وہ پہلے لے پا رہا تھا اب اس کی جگہ وہ تولیہ سے پانی ناک اور منہ میں کھینچنے لگا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں اس کا سانس بری طرح اکھڑ گیا۔ وہ جب بھی سانس لینے کی کوشش کرتا پانی اس کے ناک میں گھس جاتا۔ حلق اور پھیپھڑوں میں جلن ہونے پر وہ بے ہوش ہونے لگا، لیکن تبھی اس کے چہرے سے تولیہ ہٹا لیا گیا۔ شہباز نے آکسیجن میسر ہوتے ہی ہوا کو اپنے اندر کھینچا۔ ابھی اس نے محض 2 بار ہی سانس لیا ہوگا جب وہ تولیہ دوبارہ اس کے منہ پر تھا اور ہاتھ پھر سے اس پہ پانی ڈال رہا تھا۔ وہ بری طرح تڑپنے لگا، دماغ پہ بوجھ پڑنے لگا۔ جب وہ دوبارہ بے ہوش ہونے لگا تو چہرے پر سے پھر سے تولیہ ہٹا لیا گیا۔ اس کی حالت دوبارہ بھی خراب ہو گئی تھی، لیکن بنا کسی طرز کے ہاتھ نے پھر وہی عمل دہرایا۔ وہ اسے مسلسل تکلیف دے رہا تھا، لیکن بے ہوش ہونے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا۔ آپ کی بات جیسے ہی ہاتھ نے تولیہ اٹھایا وہ رندی آواز میں بولا تھا، افغانستان۔ افغانستان؟ ہاتھ نے اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے پوچھا۔ نیم بے ہوشی میں شہباز نے سارا پتہ اگل دیا تھا اور پھر بمشکل گہرے سانس لینے لگا۔ اس کے حلق میں اتنی تکلیف تھی کہ سانس لینا بھی جان لیوا لگ رہا تھا۔ ہاتھ شہباز سے کچھ فاصلے پہ کھڑا ہو گیا اور اسے کھولن کا اشارہ کیا۔ 2 آدمیوں نے فوراً آگے بڑھ کر اسے آزاد کیا۔ ہاتھ نے اسے پھر سے بالوں میں کھینچا اور وہاں سے باہر گھسیٹنے لگا۔ وہ گھبراتا ہوا اس کے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسٹیٹ کی پارکنگ میں اسے لیے کھڑا تھا جہاں 2 ٹرک ایک دوسرے سے مخالف سمت میں کھڑے تھے۔ جانتے ہو، یہ ٹرک تمہاری موت کا سامان ہے، وہ اسے اونچا کرتا کہنے لگا۔ شہباز اس کی آواز میں موجود جھلکتی شیطانیت سے کپ کپا اٹھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ اگر میں بتا دوں تو؟ وہ بڑی مشکل سے گویا ہوا۔ کیا میں نے واقعی کہا تھا؟ وہ مسکراتا ہوا ارد گرد موجود آدمیوں کو دیکھنے لگا۔ کیا ہے نا شہباز مرزا، میں اپنے آدمیوں کو اتنے اچھے شو سے محروم کیسے رکھتا؟ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے بولا۔ ہاتھ کی آنکھوں میں موجود درندگی دیکھ کر وہ رونے لگا اور اس سے اپنی جان کی بھیک مانگنے لگا۔ اس کی بات سے شہباز کو وہ دن یاد آیا تھا جب صدف اسے اپنے بھائی کی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔